अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात का अंधेरा फैल चुका था। बस कुछ ही देर में इशा की नमाज का वक्त होने वाला था और मुझे उससे पहले शाह साहब के पास पहुंचना था, क्योंकि वो इशा की नमाज के बाद अपने कमरे में चले जाते थे और किसी से भी नहीं मिलते थे। यही सोचकर मैं गाड़ी तेज चला रहा था। अब काफ़ी लंबी उतराई थी और फिर एक ख़तरनाक सा मोड़ था। मेरा इस रोड पर यह 2 माह में 5वां चक्कर था, इसीलिए रास्तों की पहचान भी खूब हो गई थी। लेकिन मोड़ काटते हुए जब मैंने हॉर्न दबाया तो उसमें से ठुस की आवाज़ निकली। मैं उसी स्पीड से मोड़ काट चुका था, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। एक आदमी रोड के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता झूमते हुए ऐसे रोड क्रॉस कर रहा था जैसे कि नशे में हो। मेरे ब्रेक लगाते भी गाड़ी उससे जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो आदमी कलाबाजियां खाते हुए रोड के बाएं तरफ एक टीले के पीछे जा गिरा। गाड़ी भी डगमगाते हुए उसी तरफ लुढ़क कर उस टीले से टकराते ही बंद हो गई। मेरे हाथ पांव फूल गए, जिस्म में जैसे जान न रही। उस टीले के पीछे मेरी गाड़ी से टकराने वाला आदमी न जाने किस हाल में होगा। मुझे यकीन न था कि वो बच सका होगा। इतनी शदीद टक्कर से तो उसकी हड्डियां सुरमा बन चुकी होंगी। मैं खुद किसी भी किस्म की टूट फूट या चोट वगैरह से बच गया था और हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी भी ज़्यादा नुकसान से बच गई थी। मैं डरते डरते बोझल और अफसुर्दा दिल से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखा। उस वक्त तक वहाँ से कोई गाड़ी ना गुजरी थी। मैं टीले के ऊपर चढ़ा ताकि उस जख्मी शख्स को देख सकूं। मेरा पूरा जिस्म अभी तक लरज़ रहा था। मैं दूसरी तरफ ज़मीन पर गौर से देखने लगा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र न आया। ये ना था कि अंधेरा होने की वजह से वो आदमी मुझे नज़र न आ रहा था। अंधेरा तो था, लेकिन इतना गहरा भी ना था कि चंद गज ज़मीन पर पड़ा आदमी नज़र ही ना आए। ये कैसे हो सकता है? मैंने उस आदमी को खुद हेडलाइट की रोशनी में देखा था और उसको गाड़ी से टकराकर हवा में उड़ते हुए इस टीले के पीछे गायब होते देखा था। लेकिन फिर वो आदमी किधर गया? मैं ये सोचते हुए काफ़ी उलझ गया था। अब मैं टीले से नीचे उतरकर कच्ची ज़मीन को देख रहा था, जहां उस आदमी के गिरने के निशान थे और काले काले से निशानात भी थे, जो कि यकीनन खून के थे। बैठकर गौर करते हुए मुझे एक तरफ घिसटने के निशान भी नज़र आने लगे। इतनी ज़ोरदार टक्कर और इतना ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो आदमी अपने पैरों पर चलकर एक सिमत गया था, यानी कि बहुत ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला आदमी लग रहा था, या फिर ज़ख्मी ज़्यादा ना हुआ हो। लेकिन नहीं, ज़ख्मी तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा था। मैं शाह साहब की तरफ से बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए मैं उस आदमी के बारे में जानने को बेताब हो गया। मुझे एक तजस्सुस ने घेर लिया और मैं उन घिसटते कदमों के निशानात पर चलने लगा। उन निशानात में हल्की हल्की खून की झलक भी थी। मैंने दूर तक सामने देखने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी या उसका हैवला नज़र न आया। मुझ में उस ज़ख्मी आदमी को तलाश करने का एक जुनून सा आ गया, क्योंकि इतना ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो आदमी कुछ ही देर के अंदर गायब हो गया था। मैंने सामने की तरफ तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। कुछ ही फासले पे एक पहाड़ी सिलसिला था और उसके दामन में कांटेदार दरख्तों का एक जंगल था। मैं भागते हुए उस जंगल की तरफ देख रहा था। उसी वक्त चांद ने अपनी चांदनी बादलों के पीछे से नमूदार होकर बिखेर दी। उस चांदनी में मैंने उस आदमी का हैवला देखा, जो कि लड़खड़ाता खिसकता हुआ जंगल से कुछ ही फासले पे जा रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से उसे आवाज़ दी, ओए रुक जाओ। लेकिन वो ना रुका और ना उसने पलट कर देखा। जंगल उसके सामने ही था और अब मैं उसके पीछे भाग रहा था तेज़ी से, और साथ ही उसे आवाज़ें भी देता जा रहा था। लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा था। मुझे यकीन था कि मैं उसके पास जंगल से पहले पहुंच नहीं सकता। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैं उस तरफ देखकर ही दौड़ रहा था कि उसके अचानक गायब होते ही मेरे कदम एकदम आहिस्ता हो गए और साथ ही मैं परेशान और डर भी गया, क्योंकि वो सारा मैदान मेरी नज़र में था। जाने वो कैसे गायब हो गया। मैं चलते चलते रुक गया। इशा की नमाज को काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए हल्के से डर ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर तजस्सुस ने मुझे वहाँ रुकने न दिया। मैं आगे बढ़ने लगा ताकि देख सकूं कि वो आदमी वाकई गायब हो गया है या
میں اپنی سوچوں میں کھویا ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ آدمی چلتے چلتے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ پھر کراہ کی دردناک آواز نے مجھے اس کھڈ میں گرنے سے بروقت بچا لیا، جس کے اوپر غائب دماغی سے چلتے ہوئے میں نے ایک پاؤں رکھ چھوڑا تھا جو کہ ہوا میں معلق تھا۔ عین وقت پر میں نے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف گرا لیا۔ چند لمحے میں چپ چاپ آرام سے ایسے زمین پر پڑا رہا جیسے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں۔ اس وقت کی صورتحال یاد آتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور وہ آدمی اس گڑھے میں پڑا کرا رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس گڑھے میں اتر گیا، خون اور مٹی میں لتھڑے ہوئے اس آدمی کو باہر نکالا اور پھر اس سے بھی کٹھن مرحلہ اسے اپنے ساتھ کار تک لانے کا تھا۔ کار میں فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا جو کہ میرے ایک دوست ڈاکٹر کا تھا جسے کہ میں کار مانگ کر لایا تھا۔ میں خود ایک اسکول ٹیچر ہوں اور ایک ذہنی الجھن کے علاج کے لیے شاہ صاحب کے پاس جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ میں ان کے پاس جا چکا تھا۔ ان کے روحانی علاج اور دم سے کافی افاقہ ہوا تھا۔ آج میں خصوصی طور پر ان کے پاس جا رہا تھا۔ پچھلی رات ایک عجیب اور ڈراؤنے سے خواب نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا، اسی لیے میں آج اپنے خواب کے بارے میں شاہ صاحب کو بتانے جا رہا تھا، لیکن اس حادثے نے مجھے اپنے آپ میں الجھا لیا۔ میں نے جیسے تیسے اس زخمی آدمی کی مرہم پٹی کی اور درد کش انجیکشن بھی لگا دیا۔ جہاں تک میں نے اس کے زخموں کا معائنہ کیا تھا، اس کا ایک بازو ضرور فریکچر تھا اور دونوں ٹانگیں بہت زخمی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کے بعد گاڑی کو اسٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے گاڑی احتیاط سے بھگاتے ہوئے سیدھا اسے اپنے دوست ڈاکٹر کے کلینک پہنچایا جو کہ اس وقت اپنے کلینک میں ہی تھا۔ جب اس نے زخمی کو دیکھا تو جیسے اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ یار فہیم، تو دوست ہے اپنا، لیکن یہ آدمی اگر مر گیا تو ہم پھنس جائیں گے کیونکہ یہ پولیس کیس ہے۔ ڈاکٹر اعتزاز نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں اسے کہیں اور لے جاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے زخمی والے اسٹریچر کو واپس باہر کی طرف موڑتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میرا یہ بھی مطلب نہ تھا۔ دوسری طرف سے اس نے اسٹریچر کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ 2 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس کی ایک ٹانگ اور بازو پر پلستر چڑھا دیا گیا اور زخموں پر پٹیاں۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر کچھ ٹانکے بھی لگے تھے۔ اس کی جان بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر اور اس کا 4 افراد پر مشتمل عملہ، جس میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، کافی تھکے ہوئے انداز سے نکلے۔ میرا موڈ ابھی تک اس کی باتوں سے خراب تھا۔ یار وہ واقعی سیریس تھا، شکر کر اللہ کا کہ بروقت تو اسے یہاں لے آیا۔ اس نے میرے موڈ کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، پلیز یار اپنا موڈ ٹھیک کر اور مجھے جلدی سے بتا کہ یہ کیسے ہوا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے آفس میں آ بیٹھے تھے۔ مجھے ابھی تک احساس ہو گیا تھا کہ اگر بندہ اسپتال میں مر جاتا تو اعتزاز کے لیے ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن جاتا۔ اسی لیے میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا اور آفس میں پڑے تھرماس میں سے اعتزاز نے اپنے اور میرے لیے چائے نکالی۔ چائے پیتے ہوئے میں اسے اس ایکسیڈنٹ کے، اس آدمی کے گم ہو جانے اور اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی کتنے دور تک جانے کا بتایا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم پیے ہوئے تو نہیں ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا زخمی اور ٹانگ فریکچر ہونے کے باوجود چلتے ہوئے دور تک نکل گیا ہو، بلکہ تمہارے کہنے کے مطابق تیزی سے نکل گیا ہو؟ یار تم یقین کرو، یہ بندہ تو ایک کھڈ میں گر گیا تھا، ورنہ تو اس کا ملنا مجھے بہت ہی ناممکن سا نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ اس جنگل میں گھس جاتا تو اس کا بچنا بھی شاید مشکل ہوتا۔ میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ زخمی کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی جیب سے کوئی شناختی کارڈ یا کاغذ وغیرہ نہ نکلا تھا۔ وہ رات مجھے اسپتال میں ہی گزارنا پڑی۔ ویسے بھی میرے گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جسے کہ میرا انتظار ہو یا فکر ہوتی۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ میں گھر میں اکیلا تھا، بلکہ ہمارا گھر تو ایک بڑی سی حویلی تھی جس میں میرے 4 بھائی، 3 بہن، نوکر چاکر، امی ابو اور اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی میں اکیلا تھا، کیونکہ ابو میرے سگے جبکہ امی اور بہن بھائی ستیلے تھے۔ رشتے کے لحاظ سے بھی ستیلے اور اپنے رویے کے لحاظ سے بھی ستیلے ہی تھے۔ میرے ابو نے جب دوسری شادی کی تو پہل سوتیلی ماں نے بہت لاڈ پیار دکھایا، لیکن جب ان کی اپنی اولاد ہونے لگی تو ان کو مجھ میں 100 طرح کے عیب نظر آنے لگے۔ پھر روز ہی ابو سے میری شکایت ہوتی۔ شروع میں تو وہ مجھے سمجھانے لگے، لیکن آخر وہ بھی سوتیلی ماں کے رنگ میں رنگ گئے۔
किसी तरह भी शिकायत पर मुझे धुनक कर रख देते। इतनी बड़ी हवेली और इतने लोग होने के बावजूद मैं अकेला था। तब किताबों ही ने मुझे सहारा दिया। मैंने तालीम ही को अपना दोस्त और दुख दर्द का साथी बना लिया और यूं इतना अरसा गुजर गया। मैं अब स्कूल में टीचर हूँ। मेरे अब्बू की 2 फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें प्लास्टिक की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेरा उनमें शायद कोई हिस्सा नहीं और ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। जो कुछ अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है मैं उस पर शाकिर हूँ। रात काफ़ी गुजर गई थी। एतजाज़ घर जा रहा था। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा, लेकिन मैं ये रात उस ज़ख्मी के पास गुजारना चाहता था जो कि मेरी वजह से शदीद ज़ख्मी हुआ था। उसके बेड के साथ ही एक आरामदेह सोफ़ा पड़ा था। मैं उस पर बैठ गया। इससे पहले मैंने उस आदमी पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। कुशादा पेशानी, गोरा चिट्टा चेहरा, दाढ़ी बेतरतीबी से बड़ी हुई। उम्र का अंदाज़ा मैंने 60 से मुतजावज़ लगाया। उस आदमी के पास से हल्की हल्की बदबू सी आ रही थी। मैंने सोफ़े को पीछे कर लिया। सोफ़े पर बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। नर्स ने सुबह आकर मुझे जगाया और मैं सीधा बाथरूम में जा घुसा। उसके बाद नाश्ते की गर्ज से बाहर निकला। मुझे स्कूल भी जाना था, लेकिन उस ज़ख्मी को यूँ अस्पताल में छोड़कर जाना मुझे अच्छा ना लगा। इसलिए मैंने एक साथी टीचर को फ़ोन करके कह दिया कि वो मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दे। नाश्ता करने के बाद जब मैं वापस अस्पताल आ गया, जहाँ अब अमला कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा था। सुबह के वक्त इस अस्पताल में एक लेडी और एक मर्द डॉक्टर की ड्यूटी होती थी, जबकि एतजाज़ खुद सरकारी अस्पताल में जॉब करता और छुट्टी के बाद वो अपने अस्पताल में आ जाता था। मैं उस लेडी डॉक्टर से हेलो हाय करते हुए उस ज़ख्मी के रूम में जा पहुंचा, जो कि अभी तक सो रहा था या फिर बेहोश था। मैं टहलता हुआ ड्यूटी पर मौजूद नर्सों की तरफ चला गया, जो इस्तकबालिया पे खड़ी 2 आदमियों से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। उनमें से एक मुझे देखते ही मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई और एहतराम से पूछा, जी सर, कमरा नंबर 8 वाला मरीज़ रात का बेहोश है, प्लीज़ उसे ज़रा चलकर देख लें। मैंने कहा तो वो जल्दी से बोली, अब तक तो उसे होश आ जाना चाहिए था। ये कहकर वो मेरे साथ ही चल दी। नर्स कमरे में दाखिल होकर मरीज़ के बेड के पास जा खड़ी हुई और उसकी नब्ज़ वगैरह चेक करने लगी। उसी वक्त वो आदमी कसमसाने लगा और उसके मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकलने लगे, अल्मा साहब मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। नर्स पहले ही से उसकी तरफ मुतवज्जो थी। मैं भी उसके करीब चला गया और फिर उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी, जिन्हें देखकर मैं झटके से पीछे हटा। सुर्ख सुर्ख खून ली आंखें खोलकर वो चंद लम्हे गुमसुम सा सामने देखता रहा और फिर वो हैरान होकर अपने आप को हाथ लगाकर टटोलने लगा। फिर उसने दीदे घुमाकर इधर उधर कमरे को देखा। नर्स को देखते ही वो बौखला सा गया और उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेलने लगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैंने उसके बिल्कुल करीब जाकर पूछा। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल सका और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता से पानी कहा तो नर्स बाहर से उसके लिए पानी ले आई, जो कि उसने आहिस्ता आहिस्ता पिया। नर्स पानी देकर बाहर चली गई। अब वो चेहरे से हैरान और कुछ परेशान सा लग रहा था। ये कौन सी जगह है? उसने मेरी तरफ देखकर सरसराती आवाज़ से पूछा। यह अस्पताल का एक कमरा है। आप मेरी गाड़ी से टकराकर ज़ख्मी हो गए थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। ये इलाका कौन सा है? ये पंजाब का एक शहर है। मैंने उसे शहर का नाम बताया तो वो बेचैन सा हो गया। आप मुझे अपने घर वालों के बारे में बताएं ताकि मैं उनको आपके बारे में इत्तला दे सकूं। मैंने उससे कहा तो वो जल्दी से बोला, मेरा घर कोई नहीं, अगर है भी तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि किसी आदमी का कोई घर ना हो या फिर उसे अपने घर का पता मालूम ना हो? मैंने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा। मेरा भी एक घर था, बीवी थी, बच्चे थे। हाँ, कुछ थोड़ी सी बेसकूनी थी वहाँ। शायद उसकी वजह भी मैं ही था। बात बहुत लंबी है, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं सुनाऊं। वो ठहर ठहर कर रुकते हुए एकदम चौंक गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? जी मैं सुन रहा हूँ, आप सुनाएं। मेरा नाम नदीम है। सिंध के एक बड़े शहर में हमारा छोटा सा 2 कमरों पर मुश्तमिल एक घर था और उसी शहर के एक होटल में मैं वेटर था। 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। वेटर बेचारे की तनख्वाह ही क्या होती है, लोगों की टिप वगैरह से ज़्यादातर अच्छा गुजारा हो जाता है। मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे थे।
لیکن میں انہیں گھر کے خرچے کے علاوہ ریفریشمنٹ کرانے کا اہل نہ تھا۔ میں رات گئے جب بھی گھر جاتا، بیوی اور بچوں کی آنکھوں میں ناپسندیدگی دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی۔ میں اپنی بیوی کا مجازی خدا تھا اور اپنے بچوں کا باپ، لیکن وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے کہ میں ان کے گھر میں کوئی غیر داخل ہو جاتا ہوں۔ میں نے شادی کے بعد ایک بات بھی اپنی بیوی سے سخت کلامی نہ کی تھی، لیکن بچے مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کہ میں کوئی خونخوار بلا ہوں۔ شاید اس میں میرا ہی قصور تھا، میں انہیں کچھ بھی سہولت نہ دے سکا تھا۔ دونوں بیٹے BA میں تھے، کالج کے بعد وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ ان دنوں میں چڑچڑا سا ہونے لگا، کیونکہ ہوٹل میں ہر ایک ویٹر کو ٹپ ملتی تھی، لیکن مجھے ٹپ ملنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے زیادہ تر لوگ اپنی ٹیبل پر سرو کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب جب کہ میں اپنی تنخواہ کے علاوہ گھر کچھ نہ لاتا تو گھر سے مجھے باقاعدہ طعنہ ملنے لگا تھا۔ مختصر یہ کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک رات جب میں چھٹی کرنے والا تھا، ہمارے ہوٹل میں ایک سادھو آ گیا، جس نے خاص طور پر میرا نام لے کر مجھ سے سروس لی، اور میں خوشی خوشی بھاگ کر اس کا آرڈر پورا کرنے لگا۔ جاتے ہوئے وہ مجھے اچھی خاصی ٹپ دے گیا، جس سے کہ میں نے گیس اور بجلی کے بل وغیرہ جمع کروا دیے۔ اب وہ سادھو ہر ہفتے کی رات آنے لگا، جس کو میں سرو کرتا، اور جاتے ہوئے وہ بہت اچھی ٹپ دے جاتا۔ گھر کے حالات جوں کے توت ہے۔ میں اگر گھر میں کوئی بے قاعدگی دیکھتا اور اس کے بارے میں پوچھتا تو بیوی بچے تک مجھے آگے سے جواب دیتے۔ اس کے بعد میں نے گھر کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا۔ جو تنخواہ ملتی وہ چپ چاپ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور آگے سے کڑوی کسیلی باتیں سنتا۔ ایک ہفتے کی رات جب وہ سادھو ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تو میں چاہتے ہوئے بھی اپنی پریشانی نہ چھپا سکا، اور اس کے پوچھنے پر اپنی پوری کہانی اسے سنجیدہ لہجے میں سنا ڈالی، جس کے بعد اس نے مجھے اتوار کی رات 10 بجے تیار رہنے کا کہا۔ میرے 2 بچے آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے اس سادھو کی بات پر سر ہلا دیا اور یہ تک نہ پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جائیں گے۔ کل تیار رہنا، تمہاری ساری پریشانیاں دور بھاگ جائیں گی۔ اور پھر میں دوسرے دن رات 10 بجنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ رات کے 10 بجنے سے 15 منٹ پہلے ہی میں ہوٹل کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ ٹھیک 10 بجے گیٹ کے بالکل سامنے ایک پرانے ماڈل کی کار آ کر رک گئی، اور اس میں سے ایک 15-16 سال کا لڑکا نکل کر ہوٹل کے گیٹ کی طرف آنے لگا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ آپ کا نام ندیم ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے سادھو مہاراج نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے، اور میں خوشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس پرانے ماڈل کی کار میں بیٹھ گیا۔ کار بغیر کوئی آواز نکالے ایسے چلنے لگی جیسے میں کسی جھولے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ ڈالی تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے ایک ہیولا سا بیٹھا نظر آیا۔ گاڑی میں کسی قسم کی لائٹ آن نہ تھی، وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ مجھے گاڑی کا ماحول بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ میرے اندر ایک انجانی سنسنی سی پھیلنے لگی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ ماحول کا فسوں کم ہو سکے، لیکن میں گنگ سا ہو کر رہ جاتا۔ اس کے بعد میں نے بات کرنے کی کوشش ہی ترک کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ کار چلتی رہی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری رات ہم کار میں بیٹھے رہے ہوں۔ یکدم کار رک گئی۔ وہ لڑکا جلدی سے اتر کر میری طرف آیا اور میری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے گاڑی سے نکلتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا جو کہ خالی تھی۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اگلے والے دونوں دروازوں میں سے ایک بھی نہیں کھلا اور ڈرائیور غائب تھا۔ مجھے اچانک ڈر کی کیفیت نے گھیر لیا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلا۔ میرے نکلتے ہی اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا۔ ویران علاقہ چاروں طرف ہلکا ہلکا دھواں سا اٹھ رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے ڈر میں اضافہ ہو گیا۔ جلدی چلیں، سادھو مہاراج ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور میں خالی ذہن اس کے ساتھ چل پڑا۔ 2-3 قدم چل کر میں نے ویسے ہی پیچھے کار کی طرف ایک نظر ڈالی تو میں لڑکھڑا گیا۔ کار اس جگہ تو کیا اس پورے ویرانے میں کہیں نہ تھی۔ اب مجھے مزید قدم اٹھانے دوبھر ہونے لگے۔ آپ سامنے دیکھ کر چلیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اس لڑکے نے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے بڑی مشکل سے چل رہا تھا کہ مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ ہمارے بالکل سامنے ایک بہت ہی بڑی کوٹھی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس پورے ویرانے میں کوئی کوٹھی تو کیا دیوار تک نہ دیکھی تھی۔ گھبرائیں نہیں، ہماری منزل آ گئی، آ جائیں، یہ کہہ کر وہ اس کوٹھی کے بڑے سے گیٹ کو بے آواز کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔
اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اس پراسرار ماحول کا اثر لیے بوجھل قدموں اور ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کوٹھی کا لان بہت بڑا تھا، لیکن اس میں اس وقت اندھیرے کا راز تھا، جس کے درمیان بنے ایک راستے پر چلتے ہوئے ہم کوٹھی کے اندر پہنچ گئے، جہاں مجھے ہر جگہ ہلکی روشنی والے بلب جلتے نظر آئے، جن کی روشنی کونوں خدروں میں پہنچنے سے معذور تھی۔ اس لڑکے نے مجھے ایک ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا اور کچھ کہے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد ڈرائنگ روم میں کوئی داخل ہوا۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ سادھو ہی تھا، جس سے ملنے کے لیے میں اس پراسرار ماحول میں آ بیٹھا تھا۔ ندیم میاں، تمہیں آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سادھو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم و ملائم لہجے میں پوچھا۔ نہیں جی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن یہ ماحول… کچھ بھی نہیں، اس ماحول کو چھوڑو، تم اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ ایسے ہی تنگ دستی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو یا کبھی اس غربت زدہ ماحول سے نکل کر کوٹھی اور اپنا بینک بیلنس اور نوکر چاکر بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سادھو نے میری بات کاٹ کر تجسس زدہ لہجے میں کہا تو کوٹھی، بینک بیلنس اور نوکروں کا سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ ان سب کی خواہش تو ہر کسی دنیا دار انسان کو ہوتی ہے۔ سادھو کی بات ختم کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز نے مجھے خیالات سے باہر نکالا۔ اب سوچوں میں گم رہنے کا وقت نہیں، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ یہ سب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ جی ہاں، لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ کچھ اتنا بڑا کام نہیں، بس ہر اتوار کی رات اسی کوٹھی میں کچھ دیر کے لیے انجوائے کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ اس کے بعد سب معاملات جیسے خود ہی طے ہوتے چلے گئے۔ اس کوٹھی میں ہر اتوار کی رات میرے جیسے اور بھی کچھ لوگ ہوتے، ناچ گانا ہوتا، شراب ہوتی، عیاشی ہوتی۔ ہم سب لوگوں کے چہرے پر نقاب ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اب میری اپنی بڑی سی کوٹھی تھی، نوکر، گاڑیاں، 2 فیکٹریاں اور کروڑوں کا بینک بیلنس۔ بیوی بچے اب مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں پہلے کبھی کبھی کوئی نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن اس کے بعد تو میں مسجد کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور اس کے بدلے میں سادھو نے بھی مجھ سے کوئی کام نہ لیا تھا۔ اور پھر ایک اتوار کی رات میرے اس کوٹھی میں پہنچتے ہی مجھے سادھو کے سامنے لے جایا گیا، جہاں اس نے مجھے ایک گلاس کسی سرخ مشروب کا پلایا، جس کا ذائقہ انار جیسا تھا، لیکن اس میں ہلکی ہلکی سی سڑانت کی سی بو آ رہی تھی۔ سناؤ بھائی ندیم، کیسا لگ رہا ہے اب یہ سب کچھ حاصل کر کے؟ کافی دنوں بعد میری سادھو سے ملاقات ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب مجھے بھی کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ نہیں، شکریہ نہیں، بس تم مجھے اچھے لگے۔ میں نے سوچا کہ تم مشکل میں ہو، تمہیں اس مشکل سے نکال کر اپنا دوست بنا لوں۔ میں سادھو کی بات کے جواب میں خاموشی رہا۔ ہاں، اب ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر تمہارا من چاہے تو۔ کیوں نہیں، آپ کے لیے تو میں ہر کام کر سکتا ہوں، میں نے چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، واقعی؟ سادھو نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور میں نے سر کو ہلا دیا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ مجھے ایک لاش چاہیے۔ سادھو کی بات سن کر میں اندرونی طور پر لرز گیا۔ کیا اس نے آپ سے لاش مانگ لی تھی؟ میں نے اس بزرگ سے جلدی سے کہہ دیا۔ ہاں فہیم میاں، یہ دنیا کچھ لو اور کچھ دو کے نظام پر تو چل رہی ہے۔ اسی وقت اذان کی آواز سنائی دینے لگی، جسے سن کر میں چونک اٹھا۔ اس آدمی کی کہانی سنتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور وہ بھی کچھ تھک سا گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس کا مریضوں والا کھانا آ گیا، اور میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ اب کھانا کھا کر آپ آرام کریں، میں شام کو آؤں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر کھانا کھانے کے بعد آوارہ گردی کرنے لگا، اور پھر شام کی نماز پڑھ کر اسپتال کی طرف چل پڑا، کیونکہ میرے ذہن میں ابھی تک وہی کہانی چکرا رہی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی تھوڑی دیر اعتزاز سے گپ شپ لگا کر میں اس بزرگ ندیم کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شروع میں جب اس نے تعارف کرایا تھا تو میں نے بھی اسے اپنا نام بتایا تھا، اسی لیے وہ مجھے فہیم میاں کہتا تھا۔ شام کا کھانا ہم نے ساتھ ہی کھایا، کیونکہ میں نے بھی ایک لڑکے سے کھانا ادھر ہی منگوا لیا تھا۔ تو فہیم میاں، اس سادھو نے مجھ سے ایک لاش لانے کو کہا تھا۔ اس بزرگ نے کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، لاش بھی ایسی جو کہ انسان اپنی موت مرا ہو، اس کے جسم پر ہلکا سا بھی نشان نہ ہو۔ میں نے سوچا انکار کر دوں، لیکن میں انکار نہ کر سکا
اور پھر وہ لاش جو کہ لانی بھی میں نے خود تھی، بغیر کسی کی مدد کے بہت مشکل سے مردہ خانے اور قبرستانوں کے چکر لگاتے لگاتے ایک لاش حاصل کی اور لا کر سادھو کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد وہ 1 ماہ تک اور کوئی کام نہ پڑا۔ 1 ماہ بعد سادھو نے ایک ایسی چیز مانگی جس نے مجھے حیران کر دیا، لیکن وہ چیز بھی میں نے اپنی بیوی کی مدد سے اسے لا کر دے دی، کیونکہ اس چیز کے لیے ایک عورت مدد کر سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے ایک پردہ دار عورت کے سر کے کچھ بال مانگ لیے، اور یہ کام ایک عورت ہی کر سکتی تھی۔ میری بیوی نے یہ کام آسانی سے کر لیا، کیونکہ وہ کبھی کبھار فیشن کے لیے ایک پڑھی لکھی عورت کے پاس درس سننے جاتی تھی۔ میں بزرگ ندیم کی کہانی سن کر حیران تھا۔ زندگی عیاشی میں گزر رہی تھی کہ ایک رات مجھے سادھو کی طرف سے حکم ملا۔ نئی ہونے والی آبادی کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل تھا، مجھے وہاں عصر کے فوراً بعد پہنچنا تھا، اور پھر میں وہاں پہنچ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد سادھو اکیلا پیدل مجھے آتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ گھبرائے گھبرائے لگتے ہو، اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے نام میں سر ہلا دیا۔ اچھا، تو آج تمہیں تھوڑا سا بڑا کام کرنا ہے۔ مجھے اسی وقت ایک نرم و شفیق آواز سنائی دی۔ اے نادان انسان، یہ تم کس راستے پر چل نکلے ہو؟ یہ راستہ تو سراسر تباہی کی طرف جاتا ہے۔ میں نے پلٹ کر اس آواز کی سمت دیکھا جہاں ہمارے علاقے کے مشہور علامہ صاحب سفید کرتا پاجامہ پہنے، سر پر پگڑی رکھے کھڑے نظر آئے تھے۔ علامہ صاحب کے ہاتھ پر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے تھے۔ مجھ سے بات کرتے ہی انہوں نے سادھو کی طرف جلالی نظروں سے دیکھا۔ تم خود تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اب ایسے کچے سہارے ڈھونڈنے لگے ہو؟ علامہ صاحب کی آواز جیسے پورے جنگل میں گونج اٹھی اور مجھے نیند سی آنے لگی۔ علامہ، یہ تمہارا وقت ہے، کر لو جو کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، سادھو نے اکڑتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ علامہ صاحب ادھر ہی متوجہ تھے۔ کالے بادل آئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ میرے عین پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ اسی وقت میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ علامہ کو قتل کر دو، علامہ کو قتل کر دو۔ اس آواز کی گونج دماغ کو بھنبوڑ رہی تھی، لیکن میرا سر نہ میں ہل رہا تھا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے ہاتھ میں اچانک ایک رائفل آ گئی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ رائفل کہاں سے آئی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا رخ علامہ صاحب کی طرف تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ جب علامہ صاحب میری طرف پلٹے تو میری انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ ڈز کی بھیانک آواز سنائی دی۔ یہ کہتے ہی اس نے ہمارے اوپر ایک چکر لگایا، اور پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس کے دونوں چیلے بھی غائب ہو گئے، اور اس جگہ میں اور علامہ صاحب کی لاش رہ گئے۔ سادھو اور اس کے چیلوں کے غائب ہوتے ہی مجھے اس خطرناک حقیقت کا احساس ہوا کہ علامہ صاحب کا میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ رائفل ادھر ہی پھینک کر میں جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں غائب دماغ پھرتا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اس وقت میرے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا رہتا۔ جب کبھی میں ہوش میں ہوتا تو میرا دل کرتا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں۔ کتنی ہی دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ مجھے زخمی چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، لیکن میں مرتا نہیں تھا۔ شاید قدرت کی طرف سے یہ میری سزا ہے، اور تم نے تو مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا اور خدمت بھی کر رہے ہو، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں۔ ندیم کی طویل کہانی ختم ہوئی تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ والی کرسی پر اعتزاز آ کر نہ جانے کب بیٹھ چکا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ آدمی سے اسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ اس کے بعد میں اسے ایک دوست کے گھر جو کہ ملک سے باہر ہوتا تھا، جس کے گھر کی چابی میرے پاس تھی، ٹھہرا لیا تھا۔ ان 7 دنوں میں مجھے کوئی ڈراؤنا خواب نہ آیا۔ اپنے گھر بھی میں نے اتنا ہی چکر لگایا کہ اپنی ضرورت کا کچھ سامان لے کر دوست کے گھر آ گیا، جہاں ندیم صاحب بھی تھے۔ 2 دن بعد میں ندیم صاحب کو بھی اپنے ساتھ شاہ صاحب کے پاس لے گیا، اور پہلے اپنا وہ خواب سنایا جس میں کہ مجھے 3 نقاب پوش عورتیں اور 2 نقاب پوش مرد اٹھا کر ایک آگ کے بڑے الاؤ کے پاس پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیچ ایک مجذوب سا آدمی آ جاتا ہے، جس کے آنے کی وجہ سے وہ سب مجھے آگ کے الاؤ میں نہیں پھینک سکتے۔ اس کی تعبیر شاہ صاحب نے یہ بتائی کہ میرے سوتیلے مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس رات چونکہ ندیم صاحب کا میرے ہاتھوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں گھر نہ جا سکا۔ تو خواب میں نظر آنے والا وہ مجذوب یقیناً ندیم صاحب ہی تھے۔ اگر اس رات مجھ سے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا
تو میں شاہ صاحب سے مل کر گھر چلا جاتا، پھر نہ جانے پھر کیا ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ ندیم صاحب میرے لیے ایک نجات دہندہ تھے، کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنا سارا استعمال کا سامان دوست کے گھر رکھ دیا اور ندیم صاحب کے ساتھ اس دوست کے گھر میں رہنے لگا۔ مجھے نہ تو زمین کا لالچ تھا اور نہ ہی اپنے حصے کا، تو پھر میں کیوں ان چیزوں کے لیے اپنی جان گنواتا۔ شاہ صاحب نے ندیم صاحب کی کہانی بھی سنی اور تعصب سے کہا، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اللہ سے خوب گریہ زاری کے ساتھ معافی طلب کرو اور کوشش کرو کہ اب کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ زندگی بہت ہی تلخ حقیقت ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ اس نے خود کیا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔